सेशन है। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलुल्लाह। आप हज़रात से भी गुजारिश है कि दुरूद शरीफ पढ़ लें, क्योंकि दुरूद शरीफ का पढ़ना वैसे भी रहमत का बाइस है, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत हम पढ़ रहे हैं तो या हम एक सेशन कर रहे हैं तो इसमें भी और ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। फिर मुसलमानों पे वाजिब भी है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कम अज़ कम एक दफ़ा तो पढ़ना ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि वस्सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीना मुहम्मद अब्दिका व रसूलिका सल्ली अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। या अल्लाह, जो कहा जाए सुना जाए, अल्लाह अपनी रहमत व करम से, अपने फजल से इसको कबूल फरमा। हमसे गलतियाँ माफ़, हमारी गलतियाँ माफ़ फरमा, और अल्लाह ताला उम्मत पर रहम फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने रब के एहसान से, उसके फजल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वो तमाम मेजर चीज़ों को कवर किया था, और ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 10वां सेशन है रब्बुल इज़्ज़त के फजल से। असल में पिछले हफ्ते इस सेशन को होना था, लेकिन मेरी भी तबीयत कुछ ख़राब थी और ऑफिस का भी कुछ काम ज़्यादा था, और इत्तेफाक की बात है कि इस दफ़ा भी कुछ यही तरतीब रही। लेकिन बहरहाल इंशाअल्लाह पूरी कोशिश रहेगी कि इसको हम बाकायदगी से चलाएं। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ आप तमाम हज़रात से इस बारे में। असल में हमने इस पूरे सेशन में जो कुछ पिछली दफ़ा जब हमने किया तो हमने पहले यही सबसे पहले देखा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मोमिनों के लिए क्यों ज़रूरी है, और क्यों इंसान मोमिन मुसलमानों के लिए इतनी अहमियत है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का अहमियत होना हमारे लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में जानना एक मुसलमान के लिए कितना ज़रूरी है। उसके बाद हमने वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले के अवामिल को देखा था कि क्या क्या वजूहात थी, क्या वो अवामिल थे कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत हुई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त के मामलात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, और फिर बचपन में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो एक मुअज्ज़ज़ाना तौर पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुअज्ज़ज़ात साथ थे, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत का होना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बचपन में ही इम्तिहानात का आना, वो सारा हमने देखा था। और चलते चलते फिर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस ज़िंदगी पे आए थे कि जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तिजारत में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम लग गए, और आप सादिक और अमीन के नाम से मशहूर हुए। और फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ निकाह हुआ, और फिर 40 साल की उम्र में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नबूवत अल्लाह ताला ने नबूवत जो है वो अता फरमाई। और उसके बाद हमने अपने पिछले सेशन में हमने ये बात डिस्कस की थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास पहली वही किस बाद आए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को दावत दी, उसके बाद अली रज़ियल्लाहु अन्हु को दावत दी, उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, और फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने दीन की दावत दी, और मज़ीद उन अफराद को जो कि मशहूर सहाबा हैं, साबिक़ून अल-अव्वलून के, उन सहाबा की छोटे छोटे वाक़यात को डिस्कस किया था कि किस तरह से हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, किस तरह अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु, किस तरह से सैयदना अमर बिन अबसा रज़ियल्लाहु अन्हु, किस तरह सैयदना अम्मार और सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु, और इसी तरह और दूसरे सहाबा जो शुरू में मुसलमान हुए, उनके बारे में छोटे छोटे हालात को देखा था। आज हम जिस बात को देखने जा रहे हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हम डिस्कस करेंगे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी का वो दौर है जो कि पहले 3 साल हैं। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही के बाद जो पहले 3 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में गुजरे, उसमें क्या मेजर वाक़यात आए, और क्या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर किस तरह की परेशानियाँ और किस तरह के चैलेंजेस आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत के लिए थे। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको बशीर और नज़ीर बनाकर भेजा, आपने बशारत भी देनी थी और आपने डराना भी था। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बुनियादी दावत थी वो पहले 3 साल में मख्फी थी, यानी कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोशी से दावत देते थे, और इसी दावत की वजह से हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा मुसलमान हुई।
اسی دعوت کی وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ بچپن میں چھوٹے عمر کے تھے، اور آپ نے ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنے اعلان نہیں کیا تھا کہ وہ مسلمان ہو گئے. بعد میں آپ نے ایک دفعہ اعلان کیا 2 سے 3 سال بعد. لیکن اسی طرح سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مسلمان ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشی کا باعث تھا، کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ایسے انسان تھے جو کہ قریش میں، مکہ میں دولت مند بھی تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رفیق بھی رہے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں، اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی فیاض انسان تھے. اور مکے میں آپ صاحب رائے تھے، یعنی کہ آپ سے رائے لی جاتی تھی. تو ایسے شخص کا دین کی طرف، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لبیک کہہ دینا یہ بہت اہمیت کا حامل تھا. یعنی کہ سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئیں، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ تھیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، وہ بچے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں تھے. زید رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تھے، وہ غلام تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے. تو لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک خود مختار صحابی تھے. اور روایات میں آتا ہے کہ ابن سعد نے اپنی جو رسول اللہ کی تفسیر ہسٹوریکل اس کو جمع کیا ہے، ابن سعد نے لکھا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تاجر تو تھے، لیکن ساتھ ساتھ جب ایمان لائے تو آپ علیہ الصلوۃ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس جو تھے وہ 40,000 درہم تھے. تو اس کا مطلب مکے میں ایک ایسی شخصیت تھی جو کہ صاحب رائے بھی تھیں، فیاض بھی تھیں. بت پرستی سے پہلی دفعہ میں ڈینائل تھے، آپ نہیں کرتے تھے بت پرستی کو، ہم نے پچھلی دفعہ بھی سنا تھا. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسے شخص کا ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بڑھانا بہت تھا. اور یہی وجہ تھی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دعوت کی محنت تھی اس کو آغاز کیا. اور انیشیلی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعوت کا طریقہ بتایا گیا وہ یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انڈیویجولز کو دعوت دیتے تھے، یعنی انفرادی طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں سے ملتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت چپکے اسلام کی دعوت ہوتی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام حیات الصحابہ میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ایک صحابی سے مل رہے ہیں، کبھی ایک شخص کو دعوت دے رہے ہیں. بعض دفعہ حیات الصحابہ کے اندر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 لوگوں کو دعوت دی. تو لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت جو تھی وہ مخفی تھی، خاموشی کے ساتھ چل رہی تھی. اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی دعوت کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آہستہ آہستہ خاموشی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ دعوت دیتے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نے ہی دعوت کے اوپر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ جو تھے جو کہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، وہ صحابہ جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت سے مسلمان ہوئے. اچھا، جب یہ حضرات عمومی طور پر یہ تھا کہ کون وہ لوگ تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جنہوں نے لبیک کہا تھا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے والد ابو طالب کو، لیکن ابو طالب نے اس دعوت کو نہیں اپنایا، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سافٹ ہارٹ رکھتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مخالفت نہیں کی، لیکن بہت سے ایسے لوگ تھے جن پر دعوت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس دور میں دی تو انہوں نے اسٹریٹ اوے ریجیکٹ کر دیا، یعنی انہوں نے اس بات کو ریجیکٹ کیا. اور بہت ایسے تھے جنہوں نے ریجیکٹ بھی کیا لیکن وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے. تو جب یہ وہ دور تھا اسلام کا جس میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے 3 طرح کے لوگ تھے. ایک تو وہ لوگ تھے جو کہ صادق تھے، سچے تھے، اور انہوں نے شراب نوشی چھوڑ دی تھی. وہ چاہتے تھے کہ وہ راہب بن جائیں، یعنی غاروں میں چلے جائیں اور اللہ کی عبادت کریں اور اس خرافات سے بچیں. یہ ان کی مثال جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تھے. اسی طرح بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے جو تھا وہ ورشپ آئیڈلز کی چھوڑ دی تھی. انہوں نے، ہم نے پچھلے بھی دوروں میں پچھلی سیشنز میں بھی پڑھا تھا کہ انہوں نے ایسے اصحاب رسول موجود تھے مکہ میں جو کہ بت پرستی نہیں کرتے تھے، یا وہ ان لوگوں کی ٹیچنگ میں تھے جو کہ بت پرستی چھوڑ چکے تھے اور وہ یا تو عیسائی ہو گئے تھے یا پھر بالکل دین ابراہیمی پر تھے.
تو یہ وہ حضرات تھے، انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لبیک کہا اور فوراً کے فوراً قبول کر لیا، کیونکہ وہ تو ایک چیز کو تلاش کر رہے تھے، وہ اس پورے سسٹم کے خلاف تھے جو کہ مکہ کے اندر بت پرستی اور ہر چیز کے اوپر 360 بت موجود ہیں، اور ہر بات کے اوپر بتوں کی پوجا، اس اور پورے سسٹم کے اس کے وہ تھے۔ اور تیسرے وہ لوگ تھے جو کہ غریب لوگ تھے، غلام تھے، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ یا سیدنا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح وہ یہ تو غلام تھے، اور اسی طرح وہ ٹرائب کے قبائل کے وہ لوگ جن کی زیادہ کوئی اہمیت نہیں تھی۔ تو یہ وہ تین حضرات، تین طرح کے لوگ تھے جنہوں نے دعوت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول کیا۔ لیکن اس وقت جو ایمان کا لانا جو تھا وہ کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ جیسے ہی کوئی ایمان پر لاتا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی مال سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے، اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے، اس کے لیے تمام کی تمام مشکلات آ سکتی ہیں، اور یہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ صحابہ پر کس قدر تکالیف آئیں۔ لیکن بنیادی طور پر یہ وہ دور تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جس میں خاموشی کے ساتھ چل رہی تھی۔ اسی درمیان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ایک مقام تھا، سیدنا ارقم رضی اللہ عنہ، ایک مسلمانوں کے لیے ایک جگہ تھی جس کا نام دارالارقم تھا۔ جب مسلمان آہستہ آہستہ دعوت کی وجہ سے، خاموش دعوت کی وجہ سے مسلمان ہو گئے، تو مسلمانوں نے ایک جگہ مشورے سے طے کی کہ ہم سیدنا ارقم رضی اللہ عنہ جو کہ سابقین والاولین میں سے ہیں اور 7ویں یا 10ویں نمبر کے مسلمان ہیں، ان کے گھر میں ہم جمع ہوں گے۔ تو یہ تمام مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوتے تھے اور دارالارقم کے نام سے ہوتے تھے۔ اگر آپ اس جگہ کو دیکھیں جو کہ صفا سے، جب آپ جو لوگ عمرہ کر چکے ہیں الحمدللہ، خصوصاً سعودیہ کے اندر جو ہوتے ہیں وہ تو اللہ کے فضل و کرم سے عمرے کے جاتے رہتے ہیں، جب آپ صفا سے مروہ کی طرف جاتے ہیں تو جیسے ہی آپ پلٹ کے مروہ کی طرف پہاڑی سے جاتے ہیں تو رائٹ کے اوپر جو جگہ ہے، جو اسپاٹ ہوا ہوا ہے، یہ وہ جگہ تھی جو کہ جہاں پر ہسٹوریکلی یہ وہ مقام ہے، شاید تقریباً جو کہ دارالارقم کا علاقہ تھا، یعنی کہ یہاں پر سیدنا ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر تھا اور یہاں پر وہ مسلمان جمع ہوتے تھے۔ اس کے بارے میں نے لکھ بھی دیا ہے کہ this area is the foot of Mount of Safa which was approximately the area جس میں آپ کو دیا ہوا ہے۔ تو یہ اگر آپ دیکھیں جیسے ہی آپ نیچے اتر کے جائیں گے تو تیسرا یا چوتھا پلر ہے ماربل کے ساتھ ہی، یہ درمیان کا ایریا ہے جو کہ دارالارقم کے نام سے ہے۔ یہاں پر وہ سارے کے سارے صحابہ رضی اللہ عنہ جمع ہوتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے بھی تھے۔ لیکن جب اصحابہ کے اندر ہے کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پر ایک رحم یہ ہوا کہ مسلمان پھر اس کے بعد جہاں دل چاہتا تھا ملتے تھے۔ تو اس سے پہلے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا انشاءاللہ تفصیل سے واقعہ آئے گا اسلام کے قبول کرنے کا، لیکن اس سے پہلے مسلمان جو تھے خاموشی سے ایک جگہ ملتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک پرانی پکچر ایک اور ہسٹوریکلی ہے جہاں پر اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ دارالارقم کا کچھ جگہ موجود ہے کہ یہ ایریا جو ہے وہ رپورٹڈلی جو ہے وہ دارالارقم کا جگہ تھی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گیدرنگ ہوتی تھی، جیسے میں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ سے ملتے تھے تو وہ دارالارقم میں ملتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے جاتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، یا نماز کا وقت ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ پہاڑوں میں چلے جاتے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے جو ہے وہ اپنی عبادت کو وہ پہاڑوں میں جا کے نماز پڑھتے۔ اس کے بارے میں اور بھی واقعہ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، کہ وہ انہوں نے دیکھا کہ حرم کے موقع پر مینا کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہا آئیں اور پھر علی رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے نماز پڑھی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کس طرح کا عبادت کا طریقہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت تھی ارلی ڈیز میں، نماز جو تھی وہ پہاڑوں کے اندر تھی، ماں سوائے چاشت کی نماز کے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاشت کی نماز جو تھی وہ تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حرم میں ہی پڑھتے تھے، اور کیونکہ چاشت کی جو عبادت تھی وہ کفار مکہ جو تھے ان کے اندر بھی تھی۔ اسی درمیان میں ایک واقعہ آتا ہے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ کو جمع کیا، اور صحابہ کو جمع کر کے ایک دن آپ حرم کی طرف متعدد صحابہ کی جو جماعت تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جن میں
جو دوسرے صحابہ تھے وہ سارے کے سارے رسول اللہ کے ساتھ جو تھے وہ حرم گئے. تو جب حرم گئے تو قریش ان کو دیکھ کر ہنسنے لگے، اور اس کا ذکر سورہ انعام کے اندر آتا ہے، جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ ان قریش نے اس طرح ہنس کے سرکاسٹکلی ان کا طنز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو کوٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں، یعنی قریش یہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے ہم لوگوں کو چھوڑ کر احسان کیا ہے، یعنی کہ یہ جو وہ لوگ ہیں یہ اچھا ہی ہوا کہ یہ نکلے یہاں سے، دین سے، ہمارے دین سے ہٹ گئے، ہماری دین سے. تو یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک دفعہ حرم آئی تو ان قریش مکہ نے طنزیہ لہجے میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جو کہ غریب الغربا تھے، وہ لوگ تھے جن کا ٹرائبس کے اندر یا قبیلوں کے اندر کوئی ایسا مقام نہیں تھا یا کوئی رئیس نہیں تھے ماں سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے. تو ان قریش نے مذاق اڑایا کہ یہ اچھا ہی ہوا کہ یہ لوگ ہمارے پاس سے چلے گئے، لیکن ان کو تو قریش کو تو اندازہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کے لیے کیا مقام رکھ دیا ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے وہ بت پرستی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف اپنا قدم بڑھا ہے، جس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جنت الفردوس اور بڑے وعدے کیے ہیں، اور پھر اس کے بعد دنیا میں بھی ان کو جو تکلیفیں آئیں اس کا ریٹرن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جن صحابہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کی سلطنتیں جو ہیں وہ پورے کے پورے عالم میں پھیل گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام صحابہ کو دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح پھر دین کو پھیلایا، اور ان دین کے کرنے والوں کی، ان دین کے لیے قربانیاں دینے والوں کے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ریوارڈ دیا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. لیکن اس کے بعد یہ دعوت کے بعد ایک دور مسلمانوں پر آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تقریباً 3 سال تک، جیسے میں نے کہا 3 سال تک مخفی دور چلتا رہا. 3 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ ہجر کے اندر یہ اعلان ہوتا ہے کہ آپ جائیے اور اب اس مشرکین مکہ کی پرواہ نہ کیجیے اور جا کر دعوت کو علل اعلان کیجیے. سورہ ہجر میں آتا ہے کہ جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کا صاف صاف اعلان کر دیجئے اور مشرکین کی پرواہ نہ کیجیے. سورہ شعراء میں آیا اور سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو کفر اور شرک سے ڈرائیے، اور جو لوگ ایمان لا کر آپ کا اتباع کریں ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ کیجیے. یہ وہ تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم آیا کہ اب دعوت دینی ہے. ایک اور جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ ہجر میں فرمایا آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، وَقُلْ إِنِّي أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ دعوت کا حکم آیا، یعنی کہ قریش مکہ کو پتہ تو تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ ایک ایسے دین کی دعوت دیتے ہیں جو ایک خدا کی طرف تعلیم دیتا ہے، لیکن یہ دعوت جو تھی مخفی تھی. دوسری بات یہ کہ کوئی ریزسٹ نہیں تھا، نہ ان کے جو بت تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب علل اعلان نہیں کہا تھا. تو جب یہ حکم آیا تو ایک مشہور واقعہ جو کہ ہم نے بھی اپنے پچھلے دور میں پڑھا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی، جس کی پکچر میں نے پوسٹ کی، مکہ کے اندر ہی صفا کے مقام پر اس پہاڑی کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام چڑھے اور آپ نے قبیلہ قریش کا نام لے کر پکارا. جب یہ تمام لوگ جمع ہو گئے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے اور جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو تم کیا تصدیق کرو گے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ، ان تمام قریش مکہ کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ کا کیونکہ حکم آ چکا تھا دعوت دینی ہے تو اب دعوت کا اعلان کیا. لیکن جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کے اندر ملی، لیکن اس 40 سال میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پرسنالٹی مکہ کے اندر اتنی مشہور تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق اور امین کہا جاتا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار اتنا خوبصورت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیلنگ اتنی خوبصورت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات اتنے خوبصورت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تجارت خوبصورت. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی
جو زندگی تھی، یعنی لوگ اپنی امانتیں اپنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رکھ کے جاتے تھے، اور جب کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے باوجود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس امانتیں رکھی جاتی، یعنی قریش مکہ اس کے باوجود بھی آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ قریش مکہ دشمن ہو گئے آپ کی جان کے، لیکن امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی جاتی. کیوں؟ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صادق امین تھے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اللہ کی اور صفا کے مقام پر تمام قریش کو دعوت دی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر میں تمہیں خبر دوں پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو تم مانو گے؟ تو سب نے ایک ہی بات کہی کہ ہم آپ کو صادق اور امین جانتے ہیں، اور ہم نے آپ کے اندر ایسی بات نہیں دیکھی کہ آپ غلط کہتے ہو، تو ہم بلا شک ہم آپ کو جو ہے اب آپ کی بات کے اوپر اس بات کو یقین کر لیں گے. تب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تم کو ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں. یعنی اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ بھائی دیکھو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر تم اللہ کے دین کو نہیں مانو گے تو میں تمہیں سخت عذاب کی طرف ڈراتا ہوں. جو ابو لہب تھا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی تھا، اس نے کہا تف تف ہے تجھ پر، یعنی تو نے ہمیں اس لیے بلایا ہے، اس لیے ہمیں جمع کیا تھا، اور تو نے ہم نے اس دعوت کے لیے، اس فضول کام کو سننے کے لیے تو نے ہمیں ہم تو سمجھے کہ پتہ نہیں کیا ایسا واقعہ ہو گیا، اور تو نے اس بات کے لیے، اپنی اس بیکار بات کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، تم نے ہمیں بلایا تھا. جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے صورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب، تب کہ ہاتھ ٹوٹ جائیں ابی لہب کے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ دعوت کا حکم آیا، اور یہ پہلی دعوت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علی الاعلان. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سورہ شعراء کے اندر ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کو، یعنی اپنے خاندان والوں کو جو ہے وہ ڈرائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تم تھوڑا سا غلہ لے آؤ، اور ایک بکری کا دستی لی، یعنی ایک بکری کی دستی کا کچھ حصہ، کچھ گوشت کا کچھ حصہ، اور ایک دودھ کا پیالہ کہا کہ تم مجھے لا کے دو. اور اس کے بعد کہا کہ عبد المطلب کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی جتنی اولادیں ہیں، یعنی ان کے جو جتنے بچے ہیں، ان سب کو جمع کر لو. یہ بات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈائریکٹلی جو ہے وہ کی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ تمام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا تھا وہ تمام چیزیں مہیا کی، اور سب کو دعوت دی، اور تمام کے تمام جو عبد المطلب کے خاندان والے تھے، اس کے بارے میں روایات کے اندر آتا ہے تقریباً 40 لوگوں کے قریب یہ لوگ تھے جو کہ جمع ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعوت پہ بلایا. ان میں جو مشہور نام ہے وہ ابو طالب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، عباس رضی اللہ عنہ، اور ابو لہب تھا جو کہ رسول اللہ کا سب سے بڑا دشمن تھا. حالانکہ رسول اللہ کا چچا تھا، لیکن رسول اللہ کا سب سے بڑا دشمن تھا. وہ تمام کے تمام اس میں شامل تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ گوشت کا ٹکڑا جو کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے منگوایا تھا، آپ نے اپنے دانت سے توڑا، اور اس کے بعد اس پلیٹ میں جس میں یہ رکھا ہوا تھا واپس رکھ دیا، اور آپ نے تمام لوگوں سے کہا کہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ. اور اسی پیالے سے گوشت، یہ ایک چھوٹی سی دستی تھی بکرے کی، اس بکرے کی دستی سے 40 لوگوں نے ایک ایک کر کے کھایا، اور کھانے کے باوجود وہ دستی اپنی جگہ رہی، لیکن اس دستی کے اندر اتنا بھی باقی، اس کے باوجود بھی جب سب نے 40 لوگوں نے کھا بھی لیا سیر ہو کے، تب بھی جو ہے وہ اتنا باقی تھا کہ ایک دو ٹکڑے جو ہیں وہ ایک شخص یا 2 شخص کھا سکتے تھے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کا پیالہ منگوایا، اور اسی طرح دودھ پیا، اور دودھ کے اندر بھی زیادہ مقدار نہیں تھی، اور اسی طرح تمام لوگوں کو دیا، اور تمام کے تمام لوگوں نے سیر ہو کے پیا، اور اتنا اس کے بعد بھی بچ گیا کہ پھر کوئی شخص پی سکتا تھا. اب جب یہ بات قریش نے دیکھ لی، اتنا بڑا معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھ لیا کہ 40 لوگوں نے پیٹ بھر کے گوشت بھی کھا لیا، اور 40 لوگوں نے پیٹ بھر کے کم و بیش دودھ بھی کا پیالہ بھی پی لیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ اب ارادہ کیا، جب کھلایا تو اب ارادہ کیا کہ دعوت دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چچا ابو لہب تھا، اس نے کہا کہ اے لوگوں اٹھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آج تمہارے کھانے پر جادو کر دیا ہے، ایسا جادو کبھی نہیں دیکھا. یعنی کہ ابو لہب جو تھا وہ فوراً
اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے، ابو لہب نے اپنے خاندان والوں کو اٹھا کر لے گیا۔ عمومی طور پر یہ وہ سنت ہے کہ جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں تو دعوت کے اندر اس کا اکرام کیا جاتا ہے، اور یہ بھی وہی سنت سے ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو دعوت دی، آپ کسی غیر مسلم کو دعوت دیتے ہیں تو اس کو کھانے پر مدعو کرتے ہیں، اس کو کھانا کھلاتے ہیں، اور اس کو پھر اس کی دین کی دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک انداز ہے جو کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور چاہے وہ آپ کسی مسلمان کو دعوت دیں، چاہے وہ آپ کسی غیر مسلم کو دعوت دیں، لیکن دعوت کی ایک سنت یہ بھی ہے جو ہم نے دیکھی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن پھر علی رضی اللہ عنہ کو اسی طرح حکم دیا، اور تمام صحابہ کو یہی تیار کرنے کو، کھانے کا حکم دیا، اور پھر اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا۔ اور جب جمع ہو گئے تو پھر یہی معاملہ ہوا، یعنی کہ 40 لوگوں نے وہ گوشت کی کھایا، اس چھوٹے سے برتن میں جو گوشت تھا اس کو پورا کھایا، اور اسی طرح 40 لوگوں نے سیر ہو کے دودھ پیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جو شے میں نے تمہارے سامنے پیش کی ہے کسی شخص نے اس سے بہتر شے پیش نہیں کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفا کے مقام پر دعوت دی تھی اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ جس چیز کی گواہی دینے کو کہہ رہا ہوں وہ سب سے بہتر ہے تمہارے لیے، اور اس میں تمہاری دنیا اور آخرت کا اس جو ہے میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں یہ دنیا اور آخرت کی خیر ہے۔ اور یہ واقعہ اسحاق کے اندر بھی ہے، بہقی کے اندر بھی ہے، ابو نعیم کے اندر بھی ہے، اور فتح الباری کے اندر بھی ہے۔ لیکن یہ تمام حضرات جو تھے ان میں سے سب نے یہ دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی، لیکن جو سب سے زیادہ دشمن بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھا، چچا تھا، وہ ابو لہب تھا۔ یہ وہ شخص تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے تکذیب پہنچانے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے مستقل ایذا پہنچانے کی کوشش کرتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہے صحابہ ہو ان کو تکلیف دینا ہو، یہ پیش رہتا۔ جبکہ قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آگے ہم آئے گا کہ قریش مکہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرنا شروع کی تو عبد المطلب کا پورا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا، جو کہ ایمان نہیں لایا تھا، لیکن رسول کیونکہ ایک قبیلہ تھا، ایک عبد المطلب، اہل عبد المطلب کے خاندان سے تھے، وہ سب ایک طرف تھے، لیکن یہ قریش کے ساتھ، باقی قریش کے قبیلوں کے ساتھ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے میں شریک تھا۔ اور جبکہ اس کے برخلاف ایک ساتھ تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت جانثار تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ساتھ تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اپنے آپ کو سب کچھ لٹا چکی تھی، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات تھی۔ اب واقعہ یہ آیا کہ جب ابو لہب، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت چلی تو سب سے پہلے یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح جسمانی ایذا تو بات کی بات ہے، ان کو کسی طرح ذہنی دباؤ دیا جائے، اور اس ذہنی دباؤ میں سب سے پہلے کیا یہ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما، یہ ان کی شادیاں ہو چکی تھی عقبہ سے اور عتیبہ سے، یہ منسوب تھی، یعنی ان کی دونوں کی شادیاں ہو گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 2 بیٹیوں کی۔ اس ابو لہب نے زور دلوایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیٹیوں کی طلاق کروا دی، اور لا محالہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دکھ کی بات تھی کہ ان کی بیٹیوں کو، رسول اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق ہو گئی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے اس کائنات میں بہترین اشخاص میں سے ایک شخص کو چنا تھا، یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو۔ یعنی 1,24,000، عجیب بات ہے، 1,24,000 پیغمبر کے بہت سارے صحابہ ہوں گے، یعنی ان جو اہل ایمان، جو رسول جو بھی نبی تھے ان کے ساتھ ایمان جو لے کے آیا وہ اس کا صحابی ہوا، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وہ تمام 1,24,000 نبیوں میں سے جتنے ان کے صحابہ تھے ان میں سے صرف عثمان رضی اللہ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں ان کے ساتھ نکاح میں آئیں ایک کے بعد ایک، اور آپ رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین کہا گیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رسول کی بات یہ دیکھیں کہ پوری کی پوری انسانیت کی ہسٹری میں جتنے انبیاء آئے ان میں انبیاء کے اندر کوئی ایک صحابی بھی ان کا صحابی نہیں تھا ایسا جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہو کہ کسی نبی کی 1-2 بیٹیوں کے بعد یہ کے بعد دیگرے نکاح ہوئے ہوں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر یہ فضل کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غم تھا اس کو دور کیا کہ سیدنا عثمان جیسے رضی اللہ عنہ جیسے عظیم ہستی، ایسے شفاف اور اتنے خوبصورت انسان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی وہ بیٹیوں کے نکاح ہوئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی دعوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے، لیکن قریش نے اس وقت تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ریزسٹ نہیں کیا تھا اسٹرانگلی، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعوت تو دے رہے تھے لیکن علیہ اعلان جو تھا ان کے بتوں کو برا نہیں کہتے تھے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، آپ نبی کی دعوت دے رہے ہیں، انہیں کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن کھلم کھلا نہیں۔ آپ نے دعوت دی کہ بھئی میں ان بیزاری کرتا ہوں ان بتوں سے، لیکن کھلم کھلا بتوں کی مخالفت نہیں کی۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا ان بت پرستوں کی اور ان بتوں سے بیزاری کا اعلان کیا تو اب قریش کے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا، اور قریش کی مخالفت جو تھی وہ بہت بڑھ گئی۔ اور قریش نے، کیونکہ ان کے لیے تو بہت بڑا مسئلہ تھا کہ کیونکہ مکہ کے اندر ساری سرداری ان کی ان بتوں پر چلتی تھی، وہ بتوں مطلب جو طواف کرنے آتے تھے ان کو بولتے تھے کہ یا تو تمہیں حرم سے لیے ہوئے کپڑے لینے ہیں یا پھر برہنہ طواف کرنا ہے۔ وہ جو بت بنتے تھے ان کو بولتے تھے یہ مکے کی مٹی سے بنیں گے، اور وہ سارا کا سارا نظام آ کے چلتا تھا۔ تو ان کی تو ساری کی ساری سرداری پر چوٹ تھی۔ خالی اللہ کو ماننا، ایک اللہ کو مان لینا کا مسئلہ ایک طرف، لیکن اپنی پوری سرداری چھوڑنا، ان آئیڈلز کو نکال کے توڑ دینا اور سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کو ماننا، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ تو اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اللہ کی اور اوپنلی ریجیکٹ کرنا شروع کیا ان تمام غلط باتوں کو، تو قریش نے 3 میٹنگ کی ابو طالب سے۔ اور کیونکہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کے ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ابو طالب سب سے بڑے سپورٹر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور محبت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ تھی، کیونکہ ابو طالب وہ شخص تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا نے وصیت کی تھی ابو طالب کو کہ بھئی میرے اس پوتے کی تمہیں پرورش کرنی ہے۔ اور ابو طالب جو تھے عبداللہ کے سگے بھائی بھی تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو تھے حضرت عبداللہ، ان کے سگے بھائی بھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت تھی۔ تو قریش نے جب یہ دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مستقل اب علی اعلان دعوت بھی دے رہے ہیں اور مستقل ان کے بتوں سے بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں، تو انہوں نے جمع قریش کے چند آدمی جمع ہوئے اور انہوں نے ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ تمہارا بھتیجا جو ہے وہ ہمارے بتوں کی برائیاں کرتا ہے اور ہمارے دین کو برا کہتا ہے اور ہمیں احمق اور نادان کہتا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ بتاتا ہے۔ آپ یا تو اس کو منع کریں یا آپ ہمارے اور درمیان سے اس کے درمیان سے ہٹ جائیں۔ یہ پہلی میٹنگ تھی جس میں قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اوپنلی ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اب آپ ذرا سائیڈ میں ہوں اور اب ہمیں اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود نبٹنے دیں۔ ابو طالب جو تھا اس نے خوش اسلوبی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ ان تمام حضرات کو ٹہلا دیا، یعنی ایک طرف کر دیا کہ بھئی ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے۔ اور لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے دعوت کے اندر مشغول رہے۔ ابو لہب اور اس کے ہم خیال جو تھے، ان کے ساتھی تھے جو کہ قریش کے بڑے تھے، ان کے درمیان میں تو یہ اشتعال مستقل دل کے اندر بغض بھی تھا، عداوت بھی تھی، اور یہ بھی تھا کہ کہیں ان کی سرداریاں ہاتھ سے نہ نکل جائیں۔ تو ان کا ایک پورا ایک دفعہ پھر اس کے بعد ایک جھنڈ دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آیا اور کہا کہ بھئی آپ ہم جانتے ہیں کہ آپ مکے کے سردار ہیں، آپ کی عزت ہم عزت کرنا ہم باعث شفر مطلب باعث عزت سمجھتے ہیں، آپ کی سرداری میں ہمیں کوئی جو ہے وہ مسلم ہے، لیکن ہم اپنے معبودوں کی اس طرح بے عزتی نہیں برداشت کر سکتے، اور اپنے جو آباء و اجداد ہیں ان کے اوپر جو یہ روزانہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ یہ بتوں کی پوجا نہ کرو اور جو کچھ ہوا ہے وہ سب غلط ہے اور اگر نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، تو اب اس کی ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ آپ یا تو اپنے بھتیجے کو منع کر دیں ورنہ لڑ کر ہم میں سے کوئی ایک فریق ہلاک ہو جائے گا، یعنی یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رہے گی یا ہم رہیں گے۔ یہ دوسری میٹنگ ہوئی قریش کی ابو طالب سے۔ یہ کہہ کر چلے گئے ابو طالب اپنے قوم کی وجہ سے اور سختی کی وجہ سے ابو طالب کے اوپر اثر پڑا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا اے میری جان، اے میرے بیٹے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے
اور یہ کہہ کر گئے ہیں، یہ کہہ کے گئے ہیں کہ اگر تم اپنا معاملہ نہیں سدھرو گے، یعنی اپنی دعوت سے باز نہیں آؤ گے، تو تم جو ہے پھر ہم نبٹ لیں گے، لہٰذا تم مجھ پر بھی رحم کرو اور اپنے آپ پر بھی رحم کرو اور خطرے میں نہ ڈالو اپنے آپ کو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی یہ بات گفتگو سنی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو تھی نا وہ پرنم ہو گئی، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں پر آنسو آ گئے کہ اب میرے شاید چچا بھی جو ہیں وہ مجھ سے الگ ہونا چاہتے ہیں۔ اور آپ نے کہا ہے چچا، خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کے رکھ دیں، تب بھی اس کام کو میں نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ اپنے دین کو غالب کر دے یا میں ہلاک ہو جاؤں۔ یعنی اللہ کے دین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی چاند کا اور سورج کا لانا دائیں اور بائیں ہاتھ پہ کوئی مطلب یہ سب کچھ لا کے جو ہے وہ یہ سب کچھ بھی دے دیں، تب بھی میں اللہ کے دین سے کی دعوت سے بری ذمہ نہ ہوگا۔ اب یا تو یہ فیصلہ اللہ کر دے کہ اللہ اپنا دین غالب کر دے اس دنیا پر، یا پھر وہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر آپ رو پڑے۔ سیرت ابن ہشام اور البدایہ والنہایہ جو تاریخ کی بڑی کتابیں ہیں، اس کے اندر ہے کہ آپ نے فرمایا ابو طالب نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی اور کہا، اے میرے بیٹے، تم جو چاہو کرو، میں کبھی تم کو دشمنوں کے حوالے نہیں کروں گا، یعنی میری طرف سے تم ہر طرح سے کوشش ہوگی کہ میں تمہیں جو ہے وہ کوشش ہوگی کہ میں تم کو پروٹیکٹ کروں گا۔ اور یہی ہوا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے والد ابو طالب جب تک رسول اللہ حیات رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی پروٹیکشن رہی، اور قریش جو ہے وہ کھل کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت تکلیفیں تو پہنچانا چاہتے پہنچاتے بھی تھے، لیکن اس لیول پر نہیں، کیونکہ ابو طالب ایک بہت بڑا مقام تھا اور وہ سردار بھی تھے مکہ کے۔ جب یہ بات ہو گئی تو قریش نے دیکھا کہ ابو طالب جو ہے وہ مستقل اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو ساتھ رکھے ہوئے ہیں، اور مستقل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت سے روک بھی نہیں رہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام علی الاعلان قریش کے بتوں کی اور مکے کے بت پرستی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے وہ ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ ابو طالب، ہمارے پاس ایک بہترین تجویز ہے، اور وہ تجویز یہ ہے کہ عمارہ بن ولید قریش کا ایک نہایت خوبصورت، ہوشیار، سمجھدار نوجوان ہے، تم اپنے اور تمہارا بھتیجا جو ہے وہ مستقل ہماری قوم کے اندر تفریق ڈال رہا ہے، وہ قوم کے چھوٹے چھوٹے لوگ، بچے جو ہیں، نوجوان اور غریب جو لوگ ہیں، وہ علی اعلان جو ہے اب وہ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، تو ہمارے لیے ہم تمہیں ایک مشورہ دیتے ہیں کہ یہ عمارہ بن ولید ایک بڑا خوبصورت سا نوجوان ہے، تم اس کو ہم سے لے لو، یعنی اس کو اپنا بھتیجا بنا لو، اپنا غلام بنا لو یا بھتیجا بنا لو، جو بھی، جس کو تم ہم سے لے لو، اور محمد کو علیہ الصلوۃ والسلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو، تاکہ ہمیں اس مصیبت سے، ہم اس کو قتل کر کے اس مصیبت سے نعوذ باللہ جان چھڑا۔ جب ابو طالب نے یہ سنا تو ابو طالب نے کہا، واہ، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں اپنے پالے ہوئے بیٹے کو قتل کے لیے تمہارے حوالے کر دوں، اور تمہارے بیٹے کو لے کر اس کی پرورش کروں؟ خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ مطعم بن عدی جو کہ ایک مخالف تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نے کہا کہ ابو طالب، خدا کی قسم، آپ کی قوم نے ایک عادلانہ اور منصفانہ رائے اس مصیبت سے نکلنے کے لیے آپ کے پاس قبول کی تھی، دی تھی، لیکن آپ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ یعنی یہ قریش کے جو مطعم بن عدی تھا، اس نے کہا کہ ہم ایک بڑا بہترین آپ کے پاس ایک طریقہ لائے تھے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے اس بچے کو، اس کو لے لیں، یہ خوبصورت بھی ہے، یہ سمجھدار بھی ہے، یہ چالاک بھی ہے، یہ آپ کے ساتھ رہے گا، لیکن آپ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ جس پر ابو طالب نے کہا کہ خدا کی قسم، میری قوم، تم نے میرے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کیا، اور اب تم جو چاہو کرو، تم اپنے طور پر جو چاہتے ہو کر لو۔ قریش جب ابو طالب سے بالکل نا امید ہو گئے، تو اب یہ وہ وقت تھا جس میں کھلم کھلا اب انہوں نے کہا کہ اب ہم اس کی مخالفت کرنی ہی کرنی ہے، اور اب یہ وقت آیا کہ جب مسلمانوں کے اوپر
جو تھا وہ کھلم کھلا مسلمانوں پر اب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب تکلیفوں کا دور شروع ہو گیا. یہاں مسلمانوں کا وہ دور ہے کہ جہاں مسلمانوں کو انتہا سے زیادہ تکلیفیں دی جاتی ہیں. یعنی کسی کو انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، تو کسی کی کمر کے اوپر کاٹ کے اس کی کمر کے اوپر جو ہے وہ مسال نمک لگا کے اس کو سخت گرمی میں لٹایا جا رہا ہے. کوئی کمر کے اوپر پتھر کسی کے سینہ رکھا جا رہا ہے اور کوئی کہہ رہا ہے احد احد. یہ تمام کی تمام وہ دور تھا جو کہ اس کے بعد سے شروع ہوا. اور ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے والا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل تکلیفیں دیا، مطلب یہ اوپنلی اب جب ہو گیا، تو ابو طالب نے بنی ہاشم اور بنی مطلب جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلوزلی قبیلہ تھا، ان کو دعوت دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں. یعنی ایمان تو نہ لائے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلاف مخالفت ہو رہی ہے اس کو پروٹیکٹ کریں. تو اس پر بنی ہاشم اور بنو مطلب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا خاندان اور دوسرا بنو ہاشم جو تھا ایک قبیلہ، وہ لبیک، وہ ایک ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کریں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب جو تھا وہ قریش کے ساتھ تھا اور مستقل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو تکلیفیں دینے میں تھا. ربی بن عباد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، وہ بازار عکاظ جو کہ طائف میں ہے. وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ طائف میں بازار عکاظ کے اندر گئے. اگر آپ نے مکہ سے یہاں ریاض سے مکہ سفر کیا ہے تو طائف کا ایگزٹ جو سیل الکبیر آتا ہے اس سے پہلے ہی ایک ایگزٹ ایئرپورٹ کے پاس آتا ہے جس کا لکھا ہوتا ہے سوق عکاظ. یہ وہی سوق عکاظ ہے تاریخی طور پر جس میں غلام بکتے تھے، اور یہ طائف کا وہی پرہانہ بازار ہے، اور یہ آج تک اس کی باقیات وہاں موجود ہیں. مطلب یہ آج بھی بازار اس کے بارے میں ٹریڈیشنل وہاں پر چیزیں موجود ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بازار عکاظ میں تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ صحابی ربی بن عباد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے ایمان والے، اے لوگوں، لا الہ الا اللہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے. تو یہ صحابی کہتے ہیں کہ ایک بہنگا شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے کہتا پھرتا تھا کہ یہ بے دین ہے اور جھوٹا ہے. میں نے لوگوں سے، یعنی ان صحابی نے دریافت کیا کہ یہ شخص کون ہے، تو معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا ابو لہب تھا. یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت میں یہ شخص اتنا زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں دعوت دینے جاتے تھے وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے جاتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ یہ بے دین ہے، یہ بے دین ہے، اور یہ جو ہے وہ یہ جو ہے اپنے دین سے چھوٹ گیا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت یہی تھی کہ اے لوگوں، اللہ کا میں تم کو حکم دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا حکم دیتا ہوں کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. تو پیچھے پیچھے ابو لہب یہ کہتا تھا کہ لوگوں، یہ شخص تم کو حکم دیتا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دو. اور یہ وہ دور تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب اس کے بعد سے مسلمانوں کے اوپر مستقل قریش کا ایک پورا وقت بیٹھتا تھا جو مسلمانوں کے خلاف جو تکلیفیں پہنچا سکتے تھے اس کی پلاننگ ہوتی تھی. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجڑی کا ڈال دینا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پھاڑ دینا، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں زد و کوب کرنا، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو زد و کوب کرنا، کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو زد و کوب کرنا، یعنی ان کو تکلیفیں پہنچانا. یہ اب قریش کا روزانہ کا معمول تھا. اور یہی وہ دور ہے جس کے اندر سخت ترین دور جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ جب انشاءاللہ کہ جب خدیجہ رضی اللہ عنہا کا اور ابو طالب کا جب انتقال ہو گیا تو قریش کی یہ تکلیفیں اور بڑھ گئیں، کیونکہ اب وہ پروٹیکشن رہی نہیں تھی. اور مکے کے جو قریش کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ تھے وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح مدد نہیں کر پا رہے تھے. تو یہ آج کا الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ وہ بات تھی جو کہ آج ہم نے اپنے طور پر کور کی، اور انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر مزید دیکھیں گے اگلے 2 ہفتے بعد. اور یہ وہ ریفرنسز ہیں جن کے حوالے سے اب بات چیت چل رہی ہے. اور اگلی جو زیادہ تر جس کے اندر جس کا کنسرٹ زیادہ ہوگا وہ اگین اسی سیرت النبی جو مولانا حضرت ادریس مرکاتم کی ہے اور علامہ شبلی رحمہ اللہ علیہ کی، اور خصوصاً حیات الصحابہ سے واقعات آئیں گے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رسول کو تکلیفیں پہنچائی گئی.
تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آگے پھیلانے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دین سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت مزید بڑھائے۔ یہی وہ دور تھا۔ اب اگر کوئی بات ہو تو ضرور سوال کر لیں گے انشاءاللہ۔ اگلی دفعہ جو ہے ہم اس کو کافی کور کریں گے، کیونکہ میں نے جیسے بتایا تھا میری طبیعت بھی خراب تھی کافی، اور ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ تھا کہ مجھے خود بھی شفٹ ہونا تھا، اور کہیں پر موو کر رہا تھا میں، تو بس یہی آج انشاءاللہ اس نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ جو پڑھا گیا سنا گیا یا اللہ قبول فرما، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح محبت نصیب فرما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیح تعلق نصیب فرما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے محبت ہمارا ایمان کا ذریعہ ہے، یا اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اسی ایمان اور اس عقیدے پر ہمیں رکھ، یا اللہ جو ہمارے مسلمان اس وقت پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو بچیاں جن کے رشتے نہیں ہیں یا اللہ اپنی خیر و عافیت کے ساتھ نیک رشتے نصیب فرما، یا اللہ جو مسلمان کسی بھی پریشانی میں دور فرما، اللہ خیر حافظہ وارحم الراحمین۔ ایک صاحب نے سوال پوچھنا تھا، کسی نے سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے، کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو انمیوٹ کر لے، تو اگر کسی کا قمر بھائی کچھ پوچھ رہے ہیں تو آپ سوال کر لیں۔ قمر بھائی آپ اپنے آپ کو خود ہی انمیوٹ ہیں، آپ سوال کر لیجئے۔ جی میرا آپ سے یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ ولید ہیں، کیا یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے؟ کون سے جی؟ ہمارا بن ولید، یہ میں تحقیق کر لوں گا، لیکن ایک جو تھے جو کہ ابھی ایک واقعہ آئے گا جو کہ سب سے اہم واقعہ ہے، وہ ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے والد کا، ولید بن مغیرہ کا۔ یہ جو ہے ان کا واقعہ آگے چل کے آئے گا، لیکن یہ کنفرم کر لیتا ہوں، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ انہی کے بھائی ہوں یا کوئی رشتہ دار ہوں، تو یہ میں آپ کنفرم کر لوں گا انشاءاللہ کسی جگہ دیکھ کے تاریخ میں، کتاب میں۔ اور کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر۔ پھر انشاءاللہ اگلے 2 ہفتے بعد میں اس کو ڈیٹ کو چینج کر دوں گا گروپ پہ۔ اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے کہ آپ لوگ سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیر و خیر الجزا۔ میں انشاءاللہ ریکارڈنگ اس کی اور پریزنٹیشن شیئر کر دوں گا۔